नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 59 तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट टाइम। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं बनी इसराइल के साथ, और बनी इसराइल कौन है? ये साबिका उम्मत मुस्लिमा है, जिनको अल्लाह ताला ने इमामत अता फरमाई, लीडरशिप अता फरमाई सारी अकवाम के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया कि उन्होंने उन्होंने फजल किया इनके ऊपर। और फजल क्या था? कि वो इमामत की फॉर्म में भी था, वो नबूवत की फॉर्म में था, और बहुत सारी और भी नेमत। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि किस तरह से ये लोग मिस्र में फिरौनियों के गुलाम थे, और अल्लाह और क्या क्या जुल्म इनके ऊपर ढाए जा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से इन लोगों को उस जुल्म से निजात दिलाई। फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने समंदर फाड़ कर इनके लिए रास्ता बनाया, और ये उस रास्ते को के ऊपर चलकर समंदर पार करके दूसरी तरफ चले गए, और किस तरह इन्होंने अपने ही दुश्मन को समंदर में गर्क होते हुए देखा। फिर ये सहरा में थे, अल्लाह ताला ने किस तरह इनके ऊपर एक शेल्टर का इंतजाम किया कि बादल हर वक्त इनके ऊपर साया किए रहते थे। और खाने पीने का भी जो मसला होता है सबसे बड़ा, वो भी अल्लाह ताला ने हल किया कि इनको मन और सलवा दिया। मन के और सलवा के ऊपर हमने एक चीज जो शायद हमारी रह गई थी, कि डिस्क्रिप्शन तो हो गई थी, यानी कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए, अल्लाह ताला ने उन दोनों का इंतजाम कर दिया। तो उसके बदले में हम ये देखते हैं कि इस कौम का रवैया क्या है। तो एक हमें मुसलसल एक नाफरमानी की और नाशुक्री की कैफियत नजर आती है, और हमें किस तरह से अंदाजा हुआ, क्यों हम इन बातों इन नताइज पर पहुंचे, कि किस तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ताला ने बुलाया कोई तूर पर, तो उन्होंने पीछे से बछड़े को अपना रब, अपना खुदा बना लिया, इलाह बना लिया बछड़े को। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने के बाद इनको सजा दी, क्योंकि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। और आगे भी हम कुछ इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, और हमें ये चीज पता चलेगी। एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था आमना ने, कि जब वो अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया था मोहब्बत से, तो फिर सजा क्यों दी थी? तो एक आंसर तो मैंने आपको दे दिया था। उसमें एक और चीज नोट करने की ये है, जो कि हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, कि अल्लाह ताला ने इनको सारी कौमों के ऊपर फजीलत दी है। इनको सारी अकवाम की इमामत मिलने जा रही है, लीडरशिप मिलने जा रही है। और अगर लीडर्स का रवैया ये होगा, और वो इतना कैजुअली अगर वो गुनाह करें और इतना बड़ा गुनाह करें, उनको छोड़ दिया जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि लीडर्स को जो फॉलो करने वाले होंगे वो किस तरह के होंगे। दूसरी बात ये है कि एक जहनियत देखिए, बहुत अरसा ये लोग गुलाम रहे एक कौम के, तो इनकी सोच भी एक गुलामों जैसी होगी। जैसे वो घटिया सोच होती है, उस तरह की एक सोच हो गई इनकी। यानी इनको वो आदत पड़ गई थी कि डंडे से ही मानना है। तो जब ये आजाद हुए, तो आप पे से क्या कहा जाता है ना, कि बाहर हो गए। तो इनकी एक जो होती है ना, इंसान के अंदर फितरत होती है, वो एक एक गुलाम कौम की हैसियत से वो फितरत इनके अंदर या तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी, या काफी हद तक उसमें जवाल आ गया था। और अब देखिए कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अगर हम देखें, अपना कंपैरिजन करें बनी इसराइल के साथ, तो हम भी बहुत अरसा गुलाम रहे। हम ये जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं, हम भी बहुत अरसा गुलाम रहे। पहले हम एक तो ये कि अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए, और दूसरी बात है कि हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा हमारा टाइम रहा है। तो आप देखिए कि अभी तक हम उस जहनी गुलामी से निजात नहीं पाए हुए। हम में जो शिर्क के औहाम मौजूद हैं, वो इसी वजह से ही हैं कि वो उसी चीज का असर है जो हम हिंदुओं के साथ रहते आए, और उस चीज का असर मुसलमानों ने कबूल किया। अपना असर तो उन्होंने नहीं दिया। एक तो ये कि हम कम थे, अकलियत में थे मुसलमान, और हिंदू अक्सरियत में थे। तो ये चीज हो जाती है कि साथ रह रह के असर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आयात को मजीद, खोलते हैं अल्लाह ताला इनके रवैयों को भी, और फिर अपने एहसानात को भी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ کچھ آیات ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم یہاں تک کر لیں کیونکہ ایک دو آیات کافی تفصیل طلب ہے۔ دیکھ لیتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کیونکہ ہمیں کرنا ہے آج۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، اب ایک چیز رہ گئی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، سوری یہ نہیں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اِضْرِبْ مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کو اس پتھر پر، عصا جو ہے وہ لاٹھی کو کہتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا تھا، اور حجر پتھر ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، مِنْهُ 12 اس سے 12 عینا چشمے، قد علم تحقیق جان لیا، کلو اناس سب لوگوں نے، اناس ناس سے ہے، ٹھیک ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں نا، انسان کی جمع، مشربہم گھاٹ اپنا، یعنی پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تاسو اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسد بن کر۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ کس طرح سے بنے گا کہ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو یا گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور زمین میں مفسد بن کر فساد نہ کرو۔ تو یہ ایک اور فیور ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ استسقاء کو دیکھیے اگر اس لفظ کو، تو یہ صرف یعنی کہ پانی لینے کے لیے، پانی کا سوال کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کہ پانی کا سوال کرنے کے لیے یا بارش کا سوال کرنے کے لیے۔ اسی لفظ سے نماز استسقاء بھی ہے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، استسقاء اور استغفر ایک اور لفظ ہے، استغفر اور استسقاء یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ تو جس طرح سے استغفر کا کیا مطلب ہے کہ معافی مانگنا یا مغفرت طلب کرنا، تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ والا لفظ بھی جو پانی کے سوال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، صرف اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں معجزہ نظر آتا ہے، یعنی کہ عصا کا کردار نظر آتا ہے، اور پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو پانی پھٹا تھا سمندر کا، تو وہ بھی عصا کو مارا گیا تھا پانی کے اوپر، تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب جو ہے وہ ایک اور معجزہ نظر آ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر کے ساتھ مارو۔ اب جب انہوں نے پتھر کے ساتھ مارا تو اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، اور چشمے کتنے جاری ہوئے؟ 12۔
لی قومی ہی کے لفظ پہ غور کیجئے کہ اپنی قوم کے لیے. جیسے لی کا مطلب ہے کے لیے، قوم قومی ہے، ہی اپنی، ان کی یہ ضمیر ہے. لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اونرشپ نظر آ رہی ہے اپنی قوم کو لے کر. اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب وہ بہت زیادہ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی اور اپنی روش پر نہیں ہٹے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے جیسے انسان ایک بری و ذمہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کے لیے رسپانسبل ہوں، میں باقیوں کے لوگوں کے اوپر میرا بس نہیں چلتا. تو یہ بھی موقع آیا تھا. تو اب یہ ہے کہ واپس اسی آیت پہ آئے تو کھانا مل رہا تھا، جیسے پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس کی بات ہوئی پہلے. اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی. تو انہوں نے اپنے رب سے پانی مانگا. جب پانی مانگا تو کیا ہوا؟ جب عصا پہ ضرب لگائی، پتھر کے اوپر ضرب لگائی عصا سے، تو ہوا کیا؟ فجرت، تو پھوٹ پڑے. فجرت، یہ آپ دیکھیے اس میں فجار کا لفظ آتا ہے. فجار، فجار کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پانی کا بہنا. جیسے فوارے کی صورت میں پانی بہتا ہے، اس طرح سے پانی بہنا. اب سورہ آراف میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے. وہاں پہ جب بات آئی ہے، یہ والا واقعہ جب بیان کیا ہے، تو وہاں پہ فن فجرت کا لفظ نہیں آیا، وہاں پہ آیا ہے فم بجست. اب وہ جو لفظ ہے نا فم بجست، وہ امبجاز سے ہے. امبجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا ڈرپ آؤٹ کرنا. یعنی جیسے ابھی یہ فن فجرت کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا نا، فوارے کی طرح پانی پھوٹ پڑنا. اس میں یہ تھا کہ قطرہ قطرہ پانی نکلنا، یعنی کہ زیادہ پانی نہیں ہے. تو دو الفاظ کیوں آئے؟ تو علماء نے اس کے اوپر بھی بڑی بحث کی ہے، اور انہوں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ پانی چاہیے. تو کیا آگے سے لفظ استعمال ہوا؟ فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، یعنی کہ گشنگ آؤٹ واٹر، سٹریمز نکل پڑی پانی کی. لیکن وہاں پہ کیا واقعہ آیا ہے سورۃ اعراف میں کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں پانی چاہیے. تو وہاں پہ پھر لفظ استعمال ہوا فم بجست. تو یعنی کہ پانی اس وقت جو نکلا تو وہ ڈرپ آؤٹ کرنے لگا، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ نکل رہا تھا. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ مسلسل غلط کاموں کی وجہ سے ان کا پانی کم ہو گیا. اب یہاں بھی آپ دیکھیے 12 چشمے نکلے ہیں. تو 12 چشمے کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے 12 چشمے کیوں نکلے؟ ایک سے بھی کام چل سکتا تھا نا، 12 ہی کا لفظ کیوں کیونکہ آیا؟ میم 12 قبیلے تھے. گڈ. وہ 12 قبائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے اس پتھر میں سے. اب دیکھیے پانی جو ہے نا وہ ہمارے دور میں بھی ایک بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے جس پہ جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور عربوں میں بھی اس بات پر جنگیں ہوتی تھی کیونکہ پانی کم ہوتا تھا عرب کے علاقوں میں، صحرا میں رہتے تھے وہ لوگ. تو وہ آپ نے شعر بھی سنا ہوگا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو یہ حالات تھے عربوں کے. تو وہاں پہ بھی جنگیں ہوتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ پانی لڑائی کا موجب بن سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے کہ ہر ایک یعنی اس کے اوپر کوئی فساد نہ پھیلے. فساد کا لفظ میں یوز کر رہی ہوں، اس کو پلیز نوٹ کیجیے گا کہ فساد نہ پھیلے پانی کے اوپر، ایٹ لیسٹ جھگڑے نہ ہوں اس قوم کے اندر. کیونکہ ظاہر ہے قوم کا ایک مزاج ہمیں کچھ پتا تو چل گیا ہے، تو جھگڑے ہونے کے مکمل چانسز موجود تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن یعنی کہ جو اللہ نے رزق دیا اور شکر کرو ساتھ میں. ٹھیک ہے، یعنی کھاؤ پیو. کھانے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کو ان ریٹرن کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کم ملے تو قناعت کرو، ہرس نہ کرو، اور نہ ہو تو صبر کرو. لیکن ان کے دلوں میں بے صبری اور لالچ تھا، اسی لیے یہ بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے تھے. اور اس ناشکرے پن نے، دیکھیے ناشکرا ہونا ایک دل کی کیفیت ہے نا، یعنی ایک ایموشن ہے نا ناشکرا ہونا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک دماغ کے اندر نا جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تاسو. یہ جو میں نے بات کی نا کہ شکر ادا کرو، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ جب انسان کرتا ہے تو پھر تاسو نہیں کرتا. تاسو کا مطلب ہے فساد، تم فساد نہ کرو. جب شکر ہوتا ہے تو فساد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر شکر نہیں ہے فساد تبھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو جو رزق اللہ نے دیا ہے اور تم فساد نہ کرو، یعنی شکر کرو اس پہ. لیکن
کیونکہ یہ ناشکرے تھے، بے صبری تھے، لالچ بھی تھی، تو اب انہوں نے کیا کیا، تاسو، اور یہ فساد کرتے تھے. اور تاسو جو ہے وہ ایک عام طرح کا فساد نہیں ہوتا جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اصل میں یہ دماغ کی کرپشن کو کہتے ہیں، اور دماغ کی کرپشن ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اب یہ جو کرپشن ہوتی ہے دماغ کی، اس کی بنیاد ہوتے ہیں غلط نظریات. اور جب یہ غلط نظریات یا غلط قسم کی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو نیگیٹیوٹی بھی کہا جا سکتا ہے، یہ جب انسان کے اندر آتی ہے نا، تو پھر اس کا عمل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، تو ان کے دماغوں نے پیچھے مختلف باتیں سوچی، جس سے وہ واقعہ پیش آ گیا، وہ بچڑے والا واقعہ، اور انہوں نے وہ کیا، بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فساد نہ کرو زمین میں مفسد بن کر. مفسدین، مفسدین کا لفظ آیا ہے، فاسدین کا لفظ نہیں آیا. مفسد کون ہوتا ہے؟ جو خود تو غلط کام کرتا ہی ہے، دوسروں کو بھی غلط کام کرنے پر اکساتا ہے. یعنی صرف کرپشن کو اپنے تک نہیں رکھتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا نیچرلی، وہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر انوالو کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ نہ کرو. اور یہ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب ایک بندہ دیکھیے کرپٹ ہو جاتا ہے مینٹلی، تو وہ کرپشن صرف اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی، بلکہ معاشرے میں بھی پھیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین پہ مفسد، یعنی کہ کیونکہ تمہارے دماغ تو اب خراب ہو گئے ہیں، تو شکر کرو، اس نعمتوں پہ شکر کرو، تاکہ تمہارے دماغ کی یہ جو کرپشن ہے یہ ختم ہو، اور تم زمین میں مفسد نہ بنو. اب وہی فساد والی بات جو میں نے کی تھی نا، کہ 12 چشموں والی بات، اس میں بھی یہی اندیشہ تھا کہ اگر ایک چشمہ ہوتا تو شاید فساد ہو جاتا ہے ان کے اندر. اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس میں؟ کہ نعمتوں کا درست استعمال کرنا بھی عبادت ہے. ایک تو یہ سبق نکلتا ہے اس میں. اور پھر یہ کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے. اس کا سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. اور دیکھیے سوچ کو پازیٹیو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کہ فوراً ہماری سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور یہ دن میں، کہ میں کیا کہوں، گھنٹے گھنٹے میں ہو رہا ہوتا ہے یہ کام، اکیلے ہیں تو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بڑی خوبصورت اس کی ٹپ ہے کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کے اوپر ہماری نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اگر ہماری نعمتوں کے اوپر نظر ہوگی تو ہماری سوچ بھی پازیٹیو ہوگی. لیکن اگر ہماری ان چیزوں پہ نظر ہوگی جو ہمیں نہیں ملی نہیں، تو پھر سوچ نیگیٹو ہونے کے پورے پورے چانسز موجود ہیں. اور یوزلی ہماری نظر وہیں جاتی ہے جو ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی. سیریسلی انبار لگا ہوا ہے نعمتوں کا ہم لوگوں کے پاس. یہ نہیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا، ہم ایک کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں کیا ہے، جالا تو نے ہمیں بہت اچھا کھانا دیا نا، لیکن وہ کھانا ہماری پسند کا ہے. کتنا شکر ہے اس کا، وہ کھانا ہمیں حلال رزق سے دے رہا ہے. ہم وہ کھانا اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا کے انجوائے کر رہے ہیں. ہم گرمیاں ہیں تو اے سی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، سردیاں ہیں تو ہیٹڈ روم میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، کنٹینیوسلی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی پسند کا دے رہے ہیں، اور اس کے کمفرٹ کا بھی خیال اس نے رکھا ہوا ہے. تو جتنا بھی پھر نعمتوں کا شکر ادا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم سوچیں، تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے کھانا، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اور بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ان کے پاس ان کے خوبصورت رشتے موجود ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اور چیز کا ایک مزہ ہی اور ہو جاتا ہے جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھیے کیا ہوا، وَإِذْ قُلْتُمْ. اب اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جب بھی ہے اس کا مطلب، اور یہ بھی ہے کہ تمہیں یاد کرنا چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. یہ لا بھی ہو سکتا تھا، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن لن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ میں یہ بات مان جاؤں. اتنی بڑی تاکید ہے نہ ہونے کی، انکار کی. ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے اعلیٰ تعامن، کھانے پر، واحد ایک ہی. کون سا کھانا تھا؟ ایک کھانا کون سا تھا جو ان کو مل رہا تھا؟ انہوں نے کہا نا کہ ہم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے.
जी, वो कौन सा एक ही खाना था जिसपे उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सब्र नहीं कर सकते, ये रोजाना क्या हम एक ही खाना मन, खाते रहे। मनोसलवा मन और तो सलवा। हाँ, मनोसलवा। मन उन्होंने और कहा सलवा। ये क्या, नाश्ते में भी मनोसलवा खाएं, डिनर में भी वही खाएं, लंच में भी वही करें, तो हम नहीं सब्र करने वाले इस खाने के ऊपर। खाना कहाँ से आ रहा है? अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। ये देखिए डायरेक्ट आ रहा है ना। देखिए कोई एफर्ट एफर्ट नहीं हो रही, हमें भी अल्लाह ताला ही खाना देता है, जाहिर है कोई और नहीं है, लेकिन हमारी एफर्ट भी उसमें शामिल है। हम पकाते हैं, लेकर आते हैं, सब कुछ होता है, मगर एक ऐसे ना फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिल रही है उनको। पकाने पे भी कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं। हम हरगिज नहीं एक ही जैसे खाने पे सब्र करने वाले। फदऊ, बस दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का, ये रब्बा का को जरा अंडरलाइन कीजिएगा, बड़े मजे का लफ्ज है ये। अपने रब से दुआ करो। युखरिज, वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा, इसमें से, जो तुम भी तू उगाती है, अल अर्दु जमीन, मिम बकलिहा, सब्जी अपनी, व किस्साइहा, और ककड़ी अपनी। ककड़ी एक काइंड ऑफ वेजिटेबल होती है, वो लंबी लंबी सी ना, खीरे की तरह हम लोग सैलेड में यूज करते हैं। वो फूमीहा, और गंदुम अपनी, व अदसीहा, और मसूर अपने, यानी कि दालें, व बसलिहा, और प्याज अपने। कौला, फरमाया, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लजी, इसे, जो हुआ अदना, वो जो कमतर है, बिल्लजी, बदले उसके, जो हुआ खैर, बेहतर है। यानी कि बेहतर क्या है तुम्हारे लिए? मनो, लेकिन तुम बदलना चाहते हो उससे जो कमतर फूड है। कमतर कौन है? ये दुनिया की खुराक। ई भी तू, उतर जाओ, मिस्रन, शहर में, फा इन्ना, तो बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए है, मा साल, तुम, जो तुमने मांगा। व दुरिबत अलैहिमुल जिल्लत वल मस्कना, और मार दी गई इनके ऊपर जिल्लत और मोहताजी। व बाऊ, और वो पलटे, बिगज़बिन मिनल्लाहि, साथ गजब के अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका, ये, भी अन्नहुम, बवजह इसके के, कानू थे वो, यकफुरून, कुफ्र करते, भी आयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयत का। वो यकतुलून, और वो कत्ल करते थे, अन्नबीहीन, नबियों को, बगैर हक, बगैर हक के। दालिका, ये, बवजह, बीमा, बवजह इसके, जो असऊ, उन्होंने नाफरमानी की, वकानू, और थे वो, या तदून, हद से निकल जाने वाले। इसका मैं आपके सामने बामहावरा तर्जुमा पढ़ती हूँ, ताकि पिक्चर, एक स्टोरी क्लियर हो जाए। याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार में सब्जियां, ककड़ियां, गंदुम, मसूर और प्याज उगाए। तो मूसा ने कहा कि क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना चीजें मांगना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जाकर रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत और ख्वारी और पस्ती और बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई, और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयत से कुफ्र करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था इनकी नाफरमानियों का, और इस बात का कि वो हदूद शरा से निकल निकल जाते थे। चलिए जी, इसको देखते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, कि अब इन्होंने क्या कहा कि हम एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते। उकताहट यानी महसूस किया है इन्होंने एक ही तरह के खाने के ऊपर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं कि दुआ करें अपने रब से, रब्बा का। क्या आपके माइंड में क्या बात आती है रब्बा का सुन के? कुछ कुछ बात आती है? कह रहे हैं अपने रब से दुआ करें। ये भी तो कह सकते थे ना कि रब से दुआ करें, ये क्यों कहा अपने रब से दुआ करें? क्योंकि वो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम वो रब को मानते नहीं थे ना, वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे कि तुम्हारा ही रब है तो तुम अपने ही रब से करो। हाँ, मानते तो थे, लेकिन देखिए इसका मतलब ये है कि, थैंक यू निदा, कि वो ना उन्होंने रब को ओन ही नहीं किया। तो हमें अब ये बात आपको बहुत जगहों पे और भी रिपीट होती हुई नजर आएगी। हमेशा रब का, अपने रब से मूसा दुआ करो। यानी एक मतलब तो ये है कि रब को ओन ही नहीं किया और वो सिर्फ मूसा का रब है। और दूसरे, इनको ये मालूम था कि इतने फसाद के बाद ये जो हमारी हरकतें हैं, रब हमारी बात नहीं सुनने वाला। तो उनको ये भी पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम बात करेंगे तो अल्लाह ताला टालेंगे नहीं। तो अब क्या है कि लिस्ट दे दी है खानों की ना, ये चाहिए सारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग तो सहरा में रह रहे हैं, सहरा में रह रहे हैं ना। और काफी टाइम गुजर गया, ये कोई ये नहीं, ये देखिए ये जितनी भी आयात चल रही है ना, ये काफी वक्त के ऊपर मुहित है उनकी हिस्ट्री। हम तो साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब जब ये सहरा में रह रहे हैं, तो इनको इन खानों का नाम कैसे मालूम हुआ? आपको क्या लगता है, कैसे पता चला इनको कि सब्जी भी कोई चीज होती है, ये ककड़ियां भी होती हैं, गंदम भी होती है, दालें भी होती हैं?
کیونکہ میم اس سے پہلے تو یہ لوگ فرعون کے تھے نا اس میں، جہاں مطلب پانی میں جب غرق ہو کے فرعون مرا تھا، تو اس سے پہلے تو یہ اسی ایریا میں تھے نا. بالکل بالکل یہی بات ہے. تھینک یو سو مچ. یہ پہلے کیونکہ مصر میں رہتے تھے اور مصر میں وہ غلام تھے اور اسی طرح کے کھانے کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے نا کہ جب یہ مصر میں رہتے تھے تو وہاں ان کی ذلت اور رسوائی کا کیا عالم تھا، وہ ہم نے پڑھا ہے. وہ یعنی کہ فرعون کی قید میں تھے. آلدو کہ وہ جیل میں بند نہیں تھے، لیکن ایک بہت بڑی جیل بن گئی تھی ان کے لیے وہ مصر. تو اس لسٹ کو دینے سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ جیل کی خوراک کو مس کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جیل کو مس کر رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا ان کے بارے میں کہ ان کو نعمت کی قدر ہی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. کون سی نعمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ منو سلوا. منو سلوا تو دیا تھا، اور اس سے پہلے پانی. تھوڑا اور پیچھے جائیں. یعنی نجات. فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی ہاں بیٹیوں کو اس سے بھی دیکھیے نجات ملی غلامی. بالکل نجات. ان کو آزادی دی اللہ تعالیٰ نے. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کہتے ہیں نا آزاد ہو تو کچھ بھی کھانے کو ملے. بندہ جس کی فطرت سلیم ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ کھانے کی پینے کی کوئی فکر نہیں ہے، بس قید سے رہائی ملنی چاہیے. یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہے. اور میرا خیال ہے یہ کہ ہم کسی قیدی سے بات کریں تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہو سکتی ہے یہ والی بات. لیکن انتہائی ناشکرا رویہ. اب مصر میں ان کی زندگی انتہائی مزریبل تھی. 3 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں. ایک چیز جو یہ لوگ 3 چیزیں جو یہ لوگ مسلسل مصر کے اندر ایکسپیرینس کر رہے تھے. کون سی چیزیں تھی؟ نمبر 1 ذلت، کیونکہ غلام تھے. ٹھیک ہے. اب انسان کی ڈگنیٹی، اس کی عزت اس کی آزادی کے ساتھ ہے، اور صرف ایک قسم کی غلامی میں عزت اور وقار ہے، اور وہ صرف ہے اللہ کی غلامی. باقی کسی قسم کی غلامی میں عزت نہیں ہے، کسی بھی قسم، چاہے وہ ہم اپنے نفس کے غلام ہو جائیں یا کسی اور کے غلام ہو جائیں، عزت نہیں ہے اس کے اندر. دوسری چیز ہے محتاجی، جو یہ مسلسل فیل کر رہے تھے. یعنی کہ ایک پاور لیسنس، کمزوری کا احساس. نہ اپنی مدد کر سکتے تھے، نہ کسی اور کی. ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے بسی کا ایک ہائٹ ہے بے بسی کی. نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ ملک چھوڑ سکتے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ حکمرانوں کا غضب، جو ان کے اوپر ہر وقت بھڑکا رہتا تھا. لہٰذا اب اگر انہوں نے غلامی والا کھانا مانگا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ انہوں نے وہی 3 چیزیں واپس مانگی ہیں. کون سی 3 چیزیں لکھوائی ہیں میں نے آپ کو؟ دس از امپورٹنٹ، اسی لیے میں آپ کو وہ کہہ رہی ہوں. ذلت، ٹھیک محتاجی ہے، اور حکمرانوں کا. حکمرانوں کا غضب، بالکل ٹھیک ہے. اب جب یہ 3 چیزیں انہوں نے واپس مانگی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں پوری قوموں کی فضلتکم علی العالمین، میں تو تمہیں پوری قوموں کی فضیلت دینے جا رہا ہوں، پوری قوموں کی امامت تمہیں ملنے جا رہی ہے، تم لیڈر بننے جا رہے ہو. یہ لیڈرز کا رویہ ہے مستقبل کے لیڈرز کا. اب خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کو گھٹیا قرار دیا جو ان لوگوں کے نزدیک بہتر ہے. تو طنز کے طور پر موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِہْبِطُوا مِصْرًا، اتر جاؤ شہر میں. یعنی اِہْبِطُوا کا لفظ ہے نا، بڑا آپ کہیں کہ نوٹ کرنے والا لفظ ہے. اِہْبِطُوا، اِہْبِطُوا یعنی کچھ اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے. جاؤ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جاؤ اگر کہنا ہو نا چلے جاؤ تو اذهبوا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اِہْبِطُوا کیوں کا؟ اِہْبِطُوا کا مطلب یاد ہے ہم نے وہ اِہْبِطُوا کا لفظ استعمال کہاں ہوا تھا پہلے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تھا تو یہی لفظ استعمال ہوا تھا نا. اس کا کیا مطلب؟ ہم نے ادھر بھی مطلب پڑھے تھے کہ اوپر سے نیچے آنا، اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر آنا، اور اونچے سٹیٹس سے نیچے سٹیٹس پر آ جانا. یعنی تم ایک اچھا مقام دیے گئے تھے، فضلتکم، مگر تم نے نچلی جگہ کو پسند کیا. مصرن، اب مصرن جو ہے نا دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہ مصر ہی ہے. یہ تنوین کے ساتھ ہے، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر 2 پیش ان کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں، جب تنوین کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے نا تو وہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کا مطلب ہے کوئی بھی، عام. تو مطلب ہے کہ کوئی بھی شہر ہے تو
اگر تنوین کے بغیر ہوتا تو اس کا مطلب پھر وہ ایجپٹ والا مصر ہوتا، لیکن یہ تنوین کے ساتھ ہے تو چلے جاؤ پھر کسی بھی آبادی میں چلے جاؤ. تو عربی میں آپ دیکھیے کہ یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے کہ عربی میں شہر یا ملک کے لیے بلد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قریہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ارض کا بھی ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مصرن کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مصر کی طرف بھی کچھ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کسی اور ایجپٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے تم لوگ، وہی مانگ رہے ہو نا، کیونکہ وہ کھانا مانگ کر تم ثابت کر رہے ہو کہ تم ایجپٹ کو مس کر رہے ہو، تو تم کو وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے. اور انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ہر طرح کی خوراک. مگر اصل میں انہوں نے اپنی ان تکالیف کو واپس مانگا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹائی تھی. اب چونکہ وہ مانگ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آگے سے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، اور وہ پلٹے ساتھ غضب کے صرف اللہ کی طرف سے. تو وہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی نا، جو بنی اسرائیل مصر میں فیس کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ ذلت رسوائی، ذلت و رسوائی، محتاجی اور جبر. یہی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ ان کو لوٹا دی. اب یہ فرعون کی طرف سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کیا ہے کہ پہلے تو وہ برے حال میں تھے فرعون کے پاس، اب وہ بدتر کی طرف آ گئے ہیں. یعنی با او کا جو لفظ ہے نا، وہ پلٹے. پلٹنا یہی ہوتا ہے نا، کسی جگہ پہ جا کے واپس آنا، تو وہ پلٹے. اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کو یہ چیزیں ملی یا سزا دی گئی. تو یہ دیکھیے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمو کے بیان کر دیا ہے. کیا ہوا ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کہ کبھی تو یہ بازنطینی قوموں کے ہاتھوں، کبھی اسیرینز کے ہاتھوں، کبھی ایرانی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے. قتل عام ہوا ان کا. لاکھوں کی تعداد میں یہ قیدی بنے، لاکھوں کی تعداد میں یہ کیپٹیوز بنائے گئے. یعنی کہ جانوروں کی طرح ہانک کر ان کو ان کے ملک سے نکالا گیا اور ایران لے آیا گیا. یہ بھی حالات ہوئے. یعنی اس کے بعد 2 دفعہ ان کا جو ہیکل ہے نا وہ تباہ ہوا. ہیکل جیسے ہمارا ہیکل سلیمانی کہتے تھے اس کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی، آپ کہیں کہ عبادت گاہ تعمیر کی تھی، حضرت جنوں کی مدد، جن اس کو تعمیر کرتے تھے. تو وہ جو ہے جیسے جس طرح سے ہمارے نزدیک کعبہ کی اہمیت ہے نا، کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک کعبہ کی، ان کے نزدیک اس ہیکل سلیمانی کی وہی اہمیت کی. لیکن 2 دفعہ وہ گرایا گیا، اور یروشلم جس میں وہ تھا اینٹ سے اینٹ بجائے گی. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے جرائم تھے. اور کیا جرائم تھے؟ کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ذالکا آیت کیونکہ لمبی ہے نا، تو مختلف حصے ہیں. ذالکا بھی انہم، بوجہ اس کے کہ کانو تھے وہ کفر کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یعنی کہ اللہ کی آیات کا کفر. اور کفر کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کہ دل میں پتا ہے کہ چیز سچ ہے لیکن مان نہیں رہے، ہٹ کر نہیں. آیات سے مراد 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. وہی جو احکامات کی فارم میں آ رہی تھی، توریت میں آئی تھی، اور دوسرے معجزات. معجزات تو دیکھ رہے تھے نا ہمارے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزات نہیں دیے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مسلسل جھٹلایا، یعنی احکامات کا بھی انکار کیا اور معجزات کو بھی نہ مانا. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کے ساتھ انبیاء کے قتل والے جرم کو جوڑا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، ان کی کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا تھا اور یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. اب اس کی نا کچھ ان کی اپنی ہی کتابوں میں جو بائبل میں کچھ واقعات ہیں، میں وہاں سے آپ کو نا کچھ واقعات ان کے پڑھ کے سنا رہی ہوں. اچھا جی، میٹنگ کا ٹائم جیسے ہی اوور ہو جائے کیونکہ وہ ہونے والا ہے تو پلیز دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا. حضرت میں آپ پڑھ رہی ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر 2 ریاستوں میں بٹ گئی. حضرت سلیمان کی سلطنت بہت بڑی تھی، تو وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک کا نام تھا یہودیہ اور ایک کا نام تھا سامریہ. جب یہ بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی، یعنی کہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں. اس پر خدا کے حکم سے ہنائی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا. آسا کون تھا؟ وہاں کا حکمران. حضرت الیاس، ان کو ایلیا لکھتے ہیں یہ لوگ،
حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کی ملامت کی اور از سر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرق بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، تو وہ میری جان کے بھی در پہ ہیں۔ ایک اور نبی حضرت میکائیہ کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلاؤ اور مصیبت کا پانی پلاؤ۔ جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی تو زکریا نبی نے ان کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت زکریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں۔ تو شاہ یہودیہ یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا، یعنی پتھر مار مار کے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سامریہ کی اسرائیلی ریاست